सलाम। दुनिया भर के तमाम पादरी साहिबान, इलाहियात के तालिब इल्मों और मुक़द्दसीन को जो हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद के साथ ईमान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप सब से मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा। मैं सेंट्रल इंस्ट्रक्टर किम डोंग हुंग हूँ। मैंने 12 कबीलों से बरतमाई कबीले के रहनुमा से सीखा। हमारे कबीले के रहनुमा ने चेयरमैन ली मान ही से सीखा है। तमाम पादरी साहिबान जो इस वक्त इकट्ठे हैं, हम आपको तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं और आप खैरियत से होंगे। आपकी हाज़री का शुक्रिया। इस वक्त के ज़रिए हम मिलकर खुदा के कलाम के बारे में मालूम करेंगे। आज का सबक 19 तमसीली दुल्हा, दुल्हन, बेवा और यतीम है। बाइबल के अंदर जिस्मानी दुल्हा, शादी, बेवा और यतीम भी है, ताहम जिस्मानी खसूसियात का इस्तेमाल करते हुए रूहानी दुल्हा, दुल्हन, बेवा और यतीम भी हैं। जिस्मानी चीज़ों की जिस्मानी खसूसियात को इस्तेमाल करते हुए रूहानी चीज़ें हैं। हम आसमान की बादशाही के भेदों को दरियाफ्त करेंगे। बतौर पादरी जो अच्छी तरह जानते हैं, हम सब यीशु का इंतज़ार करते हैं। हम अपनी ईमानी ज़िंदगी में अपने दुल्हा के तौर पर कबूल करना चाहते हैं। फिर यीशु को दुल्हा के तौर पर क्यों ज़ाहिर किया गया है, और क्या आप जानते हैं कि दुल्हा यीशु की दुल्हन कौन है? आप आज के कलाम सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुल्हा कौन है, दुल्हन कौन है, यीशु की शादी की ज़ियाफ़त कब कहाँ होती है, हम इसमें कैसे शिरकत कर सकते हैं और इससे हम दुल्हा यीशु को हासिल कर सकते हैं। लेक्चर से पहले हम सबसे पहले तमसीलों के हकीकी मायनी मालूम करेंगे। दुल्हा का मतलब रूह है, दुल्हन का मतलब जिस्म है। तमसीली बेवा का मायनी एक पादरी है जिसने धोखा दिया और रूहुल कुदस ने उसे छोड़ दिया। तमसीली यतीम के मायनी हैं चर्च के अरकान जिनका ताल्लुक उस पादरी से है जिसने धोखा दिया। फिर हमें ये जवाबात कैसे मिले, आए बाइबल से देखें। सबसे पहले हम दुल्हा और दुल्हन के बारे में मालूम करेंगे। हवाला आयत होजिया बाब 2 आयत 19 ता 20। आए मिलकर पढ़ें। और तुझे अपनी अबदी नामजद करूँगा, हाँ तुझे सदाकत और अदालत और शफ़क़त और रहमत से अपनी नामजद करूँगा। मैं तुझे वफ़ादारी से अपनी नामजद बनाऊँगा और तू खुदावंद को पहचानेगी। जैसा कि हम होजिया बाब 2 आयत 19 ता 20 में देखते हैं, खुदा कहता है कि मैं तुमको अपनी अबदी नामजद करूँगा। फिर इसका मतलब ये है कि खुदा एक दुल्हा बन जाता है और जिस शख्स को तुम कहा जाता है वो खुदा की दुल्हन बन जाएगा। ये रूहानी दुल्हा और दुल्हन के दरमियान एक रूहानी शादी बन जाती है। फिर ऐसे रूहानी दुल्हा और दुल्हन के बारे में जानने के लिए आए पहले इसकी जिस्मानी खसूसियात के बारे में मालूम करें। रूहानी दुल्हा और बाइबल इसकी जिस्मानी खसूसियात को इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले दुल्हा दुल्हन से शादी करता है और एक ही घर में एक साथ रहता है, और दुल्हा दुल्हन को बीज देता है। दुल्हन बीज हासिल करती है, बच्चों को जन्म देती है और इनकी परवरिश करती है। फिर रूहानी दुल्हा वो हस्ती है जो रूहानी बीज देता है। बाइबल के अंदर तमसीली बीज का मतलब कलाम है। फिर दुल्हा वो हस्ती है जो बीज देता है, जो कलाम है, लिहाजा ये एक रूह है। इसके अलावा रूहानी दुल्हन जो दुल्हा से कलाम हासिल करती है एक शख्स बन जाएगा, जैसा कि हम गलतियों बाब 4 आयत 19 में देखते हैं। पालूस रसूल को तमसीली तौर पर एक औरत के तौर पर बयान किया गया है। लिहाजा दुल्हन के मायनी एक पादरी के हैं जो एक जिस्मानी जिस्म में है। ये पादरी रूह से कलाम हासिल करता है और कलाम के बीज के ज़रिए बच्चों को जन्म देता है और उसकी परवरिश करता है, जो जमात के अरकान है। जिस्मानी दुल्हा और दुल्हन इसकी मंतक को इस्तेमाल करते हुए आए हम बाइबल के अंदर रूहानी दुल्हा और दुल्हन के
بارے میں معلوم کریں۔ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی ہوزیہ اس کا 2 باب 19 سے 20 آیت میں خدا نبی ہوزیہ سے کہتا ہے، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے نامزد کروں گا، لہٰذا خدا شادی شدہ ہونے کی پوزیشن میں ہے، لہٰذا وہ دلہا ہوگا۔ نیز ہم یرمیہ اس کے 31 باب کی 32 آیت میں دیکھ سکتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ وہ ایک شوہر کی طرح ہے۔ پھر جیسا کہ خدا جو دلہا ہے ہوزیہ سے شادی کر رہا ہے، ہوزیہ دلہن کی حیثیت میں ہوگا، تو کیا خدا واقعی ہوزیہ سے شادی کرتا ہے؟ ہوزیہ 12 باب کی 10 آیت میں خدا کہتا ہے کہ اس نے نبیوں کے ذریعے تمثیلیں بیان کی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمثیلوں میں بھی نبی کا استعمال ہوا ہے، لہٰذا جیسا کہ خدا نے کہا کہ وہ ہوزیہ سے شادی کرے گا، جب عہد نامہ قدیم کی پیشن گوئیاں پوری ہو جائیں گی، یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ایک شخص ظاہر ہوگا جو دلہن ہوگا جس سے خدا شادی کرے گا۔ پھر یہ دلہن کون ہوگا؟ جیسا خدا نے پہلی آمد کے وقت چنا اور اس کے ساتھ باہم رہا۔ متی باب 3 آیت 16 میں یہ لکھا ہے کہ خدا کی روح یسوع پر نازل ہوئی۔ خدا کی روح دلہا ہے، اس لیے یسوع جسے خدا نے چنا اور اس کے ساتھ تھا پہلی آمد کے وقت دلہن بن گیا۔ جیسا کہ دلہا اور دلہن کی ملاقات ہوئی، وہ شادی کر کے ایک گھر میں اکٹھے رہیں گے۔ یوحنا اس کے 10 باب کی 30 آیت میں یہ لکھا ہے کہ یسوع اور باپ ایک ہیں۔ جیسا خدا کی روح یسوع کے ساتھ، یسوع کے جسم کے ساتھ تھی، اس کا جسم اس گھر کی مانند تھا جہاں خدا کی روح رہتی تھی۔ یہ روح اور جسم کے درمیان شادی ہے جب وہ ایک ہو گئے۔ پھر جیسا کہ شادی شدہ دلہا دلہن کو بیج دیتا ہے، خدا بھی یسوع کو کلام کا بیج دے گا۔ ٹھیک ہے، یوحنا باب 17 8 آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے یسوع کو کلام دیا ہے اور ایک روحانی بیج ہے۔ یہ پرانے عہد نامے کا ایک نازل شدہ کلام تھا، پھر خدا ہی ہے جو ہمیں بیج دیتا ہے۔ اس طرح دلہا اور دلہن یسوع وہ ہے جو ایک بیج حاصل کرتا ہے، اس لیے دلہن کی حیثیت میں ہے۔ نیز یسوع کے شاگرد جن کے یسوع نے پرورش کی بچے بن جاتے ہیں۔ خلاصے کے لیے خدا جو پہلی آمد کے وقت روح میں ہے دلہا ہے، یسوع جو جسم میں ہے ایک دلہن کی مانند ہے۔ لیکن ہمیں یہاں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ عہد نامہ قدیم کے بنی اسرائیل خدا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، جیسا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تیز رو بادل پر سوار ہو کر آئے گا، تاہم خدا روح میں آیا۔ پھر وہ خدا سے کیسے ملیں گے جسے وہ نہیں دیکھ سکتے؟ انہیں اس جسم کو تلاش کرنا چاہیے جس کے ساتھ خدا دلہا ایک ساتھ ہے، اس طرح انہیں دلہن کو تلاش کرنا ہوگا۔ پھر ہم یہ تمیز کیسے کریں گے کہ یہ دلہن خدا کی دلہن ہے؟ کیا خدا کی دلہن بہت خوبصورت عورت ہوگی یا یہ شخص کسی بہت مشہور فرقے سے تعلق رکھتا ہوگا یا کسی بہت مشہور سکول سے فارغ التحصیل ہوا ہوگا؟ یسوع ایسا نہیں تھا۔ یہ لکھا ہے کہ اس کی ظاہری شکل میں دیکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کا تعلق بھی کسی فرقے سے نہیں تھا۔ ہم کیسے جانتے ہیں کہ یسوع خدا کی دلہن تھی؟ ہمیں جانچنے کے لیے صرف پرانے عہد نامے کے کلام کو بطور معیار استعمال کرنا چاہیے۔ تاہم بنی اسرائیل کو عہد نامہ قدیم کی پیشن گوئیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور وہ صرف موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ اور کیا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یسوع کو نہیں پہچانا اور یہاں تک کہ اسے صلیب پر مار ڈالا، اور اس وجہ سے وہ دلہا سے ملنے کے قابل نہیں تھے؟ ایسی چیزیں آج ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ اس شخص کو پہچاننے کے لیے جسے خدا نے بھیجا ہے، ہمیں اس کلام کو بھی سمجھنا ہوگا جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ پھر آئیں روحانی شادی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیسا کہ خدا کی روح ہمارے جسم میں روح کے ساتھ شادی کرتی ہے اور ایک ساتھ رہنے اور روح کے بچوں کی پرورش کے لیے ایک گھر کے طور پر جسم میں رہتی ہے، یہ ایک روحانی شادی ہے۔ پھر دوسری آمد کے وقت دلہا اور دلہن کے بارے میں جاننے کے لیے آئیں متی کی انجیل اس کے 22 باب کی پہلی 2 آیات کو پڑھیں۔ اور یسوع پھر
ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ متی کی انجیل اس کا 22ویں باب کی پہلی 2 آیات میں آسمان کی بادشاہی کو شادی کی ضیافت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے۔ ان حوالہ جات میں وہ بادشاہ کون ہے جس نے شادی کی ضیافت تیار کی اور کس بیٹے کی شادی ہو رہی ہے؟ بادشاہ جس نے شادی کی ضیافت تیار کی وہ خدا ہے، اور جس بیٹے کی شادی ہو رہی ہے وہ یسوع ہے، جیسا کہ یسوع کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ دوسری آمد پر دلہا کی پوزیشن میں آتا ہے، اس بار دلہن نہیں۔ پھر یسوع جو واپس آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ روح میں واپس آ رہا ہے۔ اور اس کو جانچنے کے لیے آئیں مکاشفہ کی کتاب کو دیکھیں، جس میں دوسری آمد کی پیشن گوئی درج ہے۔ مکاشفہ کے باب 2 اور 3 میں یسوع واپس آتا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ وہ 7 گرجا گھروں کے رسولوں کو خط بھیجتا ہے، جس نے خطوط بھیجے، جیسا کہ ہم مکاشفہ کے باب 2 آیت 18 میں دیکھتے ہیں۔ یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ نیز مکاشفہ باب 2 آیت 29 میں یہ لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ لہٰذا یسوع روح میں آ رہا ہے۔ لہٰذا جیسا کہ یسوع کی واپسی روح میں ہے، یسوع ایک دلہا کے طور پر آتا ہے۔ یسوع روح میں واپس آتا ہے، اس زمین پر ایک پادری کا انتخاب کرتا ہے اور مل کر کام کرتا ہے۔ پھر یسوع کا یہ منتخب پادری وہ دلہن بن جائے گا جس کے ساتھ یسوع باہم ہے نا؟ پھر یہ پادری کون ہوگا؟ مکاشفہ کے باب 3 آیت 12 میں جیسا کہ وعدہ کیا گیا ہے، وہ شیطان نکولیوں سے لڑے گا اور اس پر غالب آتا ہے، جو مکاشفہ کے 2 اور 3 باب میں سونے کے 7 چراغ دانوں کے گرجا گھروں میں ظاہر ہوتے تھے، جو غالب آتا ہے۔ اس سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ خدا یسوع اور آسمان کی بادشاہی اس کے ساتھ ہوگی۔ جو غالب آتا ہے وہ ایک پادری بن جاتا ہے جسے یسوع نے چنا ہے، وہ جس کے ساتھ یسوع ہے، لہٰذا وہ یسوع کی دلہن بن جاتا ہے۔ پھر یسوع کی دلہن جو غالب آئے گا وہ یسوع سے بیج حاصل کرے گا، ہے نا؟ مکاشفہ کے باب 10 آیت 8 سے 11 میں آسمان سے ایک کھلی کتاب ہے، نازل شدہ کلام، اور یہ یوحنا ہے جو اسے حاصل کرتا ہے۔ یہ کھلی کتاب ایسی کتاب تھی جو 7 مہروں سے بند تھی اور خدا کے دہنے ہاتھ میں تھی، مہر بند تومار تھا۔ یہ مکاشفہ کی کتاب کا کلام ہے۔ یسوع مکاشفہ کی پیشن گوئیوں کی اس کتاب کو لے کر اس کی مہریں کھولتا ہے، جیسا کہ یہ کلام ہے جسے یسوع نے کھولا ہے، لہٰذا یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ بن جائے گا۔ یسوع کے کلام کا بیج ملتا ہے، لہٰذا یسوع جو روح میں دلہا ہے، ظاہر شدہ کلام کا بیج دلہن یوحنا کو دیتا ہے جو غالب آنے والا ہے۔ پھر کیا وجہ ہوگی کہ یسوع نے یوحنا کو کلام کا بیج کیوں دیا؟ ایسا اس لیے ہے کہ وہ اولاد کو جنم دے اور اس کی پرورش اس کلام سے کر سکے جو اسے ملا ہے، جیسا کہ ہم مکاشفہ اس کے 22ویں باب کی 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ یسوع یوحنا کو بھیجتا ہے جس نے ظاہر شدہ کلام کی کھلی کتاب کو یسوع کے رسول کے طور پر کلیسیاؤں میں دکھایا، لہٰذا وہ گواہی دے سکتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا اور سنا ہے۔ مکاشفہ 22ویں باب کی 17 آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ آؤ اور روح اور دلہن سے زندگی کے پانی کا مفت تحفہ حاصل کریں۔ لہٰذا جو غالب آتا ہے یعنی یوحنا جو یسوع کا رسول ہے، دلہن کہلاتا ہے۔ یسوع کا یہ رسول کلیسیاؤں کو ایسا کلام دیتا ہے جو زندگی کا پانی ہے اور ان لوگوں کو ابھارتا ہے جو خدا کے فرزند کے طور پر کلام کے لیے آگے آئے تھے۔ حاضرین، پھر ہمیں یہاں کچھ سوچنا چاہیے۔ یسوع جس کی ہم دوسری آمد کا انتظار کر رہے ہیں، وہ روح میں واپس آتا ہے اور اس لیے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر جب ہم اسے نہیں دیکھ سکتے تو ہم یسوع سے کیسے مل سکتے ہیں؟
اور یہی وجہ ہے کہ دلہا یسوع سے ملنے کے لیے ہمیں اس زمین پر یسوع کی دلہن کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس دلہن سے ملتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ واقعی یسوع کی دلہن ہے یا یہ شخص محض من مانی باتیں یا دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر کوئی واقعی یسوع کی دلہن ہے تو نئے عہد نامے کے وعدہ کے مطابق ظاہر ہونا چاہیے جو مکاشفہ کی کتاب ہے۔ یسوع کی دلہن وہ نہیں ہے جو خود سے تخلیق کر کے کلام سکھائے۔ اسے مکاشفہ 10ویں باب کے مطابق یسوع اور فرشتوں کے ذریعے ایک ظاہر شدہ کتاب ملتی ہے، اور وہی ہے جو مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل کو اس جگہ دیکھتا اور سنتا ہے جہاں یہ پوری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس پاس ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ اگر ہم مکاشفہ کا کلام نہیں جانتے تو ہمیں اس دلہن کا احساس نہیں ہوگا، ہمیں اسے نہیں پہچان سکیں گے، اور نہ ہی ہم یسوع کو پہچان سکیں گے جو واپس آئے گا۔ مکاشفہ کی یہ کتاب راستہ اور استاد بن جاتی ہے جو آسمان کی بادشاہی تک ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں نئے عہد نامے کے کلام کو جاننا چاہیے اور اپنے دلوں پر مہر لگانی چاہیے۔ اب تک ہم نے دلہا اور دلہن کو دیکھا جو پہلی آمد اور دوسری آمد کے وقت خدا سے تعلق رکھتے تھے، تاہم ان سے ملنے کے لیے ہمیں دلہا اور دلہن سے ملنے کے لیے شادی کی ضیافت گھر جانا چاہیے، ہے نا؟ اب جب ہم کسی شادی میں شرکت کر رہے ہیں تو یوں کہیے کہ وقت رات کے 12 بجے کا تھا، لیکن ہم بھول گئے اور ہم شام 5 بجے چلے گئے۔ پھر نہ ہم دلہا سے مل سکے ہیں اور نہ ہی دلہن سے، ہم مزیدار کھانے سے بھی محروم رہے ہیں۔ لہٰذا ہم آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں جا رہے ہیں، تو ہمیں شادی کی جگہ اور وقت اور نشان کا صحیح طور پر علم ہونا چاہیے۔ پھر آئیں ہم مرکزی آیت مکاشفہ 19ویں باب کی 7ویں سے 9 آیت کو پڑھیں اور مزید معلومات حاصل کریں۔ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہنانے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہے وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ مکاشفہ 19ویں باب کی 7ویں سے 9ویں آیت میں دوسری آمد کے وقت برے کی شادی کی ضیافت ہے۔ یہ شادی کی ضیافت کسی بھی وقت واقع نہیں ہوتی۔ مکاشفہ 19ویں باب کی پہلی آیت میں ہم جان سکتے ہیں کہ یہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا اشارہ مکاشفہ 18ویں باب کے واقعات کے بعد کی طرف ہے۔ مکاشفہ میں جب 7 کلیسیاؤں کے پیغمبروں نے جن کا انتخاب یسوع نے کیا یہ دھوکہ دیتے ہیں، وہاں ایک ہلاک کرنے والا ہے جو شیطان کی طرف سے تھا، جو ظاہر ہوتا ہے اور ان کو پکڑ لیتا ہے، اور مکاشفہ 18ویں باب میں ان کے جسم اور روح کی عدالت کی گئی ہے۔ پھر جیسا کہ یہ بیان کرتا ہے، اس کے بعد مکاشفہ 19ویں اور 18ویں باب کے بعد واقعہ ہوتا ہے۔ مکاشفہ 19ویں باب میں جب برے کی شادی کی ضیافت ہوتی ہے جو نجات کا کام ہے، یہ دھوکے اور ہلاکت کے واقعات کے بعد ہوتا ہے۔ پھر برے کی شادی کی ضیافت میں دھوکہ اور ہلاکت کے واقعات کی گواہی دی جا سکتی ہے نا؟ متی 22ویں باب کی 4تھی آیت میں آسمان کی بادشاہی کی شادی کی ضیافت کے گھر کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ میرے بیل میرے موٹے مویشی ہیں جنہیں پکڑ کر ضیافت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ خدا کے بیل خدا کے پاسٹر کی علامت ہے۔ خدا کا پاسٹر کیوں پکڑا جائے گا؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ وہ عہد کو توڑنے اور برگشتہ ہو گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ موٹے مویشی پکڑے گئے ہیں۔ پھر یہ موٹے مویشی کیوں ہیں؟ کیا اس لیے کہ اس نے بہت زیادہ چارہ کھایا ہے؟ دراصل ایسا اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے مقدسین کو کھا لیا جو بیڑوں کی طرح ہیں اور انہیں ہلاک کر دیا، لہٰذا وہ ہلاک کرنے والے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی پکڑے گئے ہیں۔ پھر شادی کی ضیافت کے گھر میں ہم گواہی کے کلام کا لینے کے قابل ہو جائیں گے جو دھوکہ دینے والے اور ہلاک کرنے والوں کی گواہی دیتا ہے۔ برا یسوع کی شادی کی ضیافت کی ایک خاص نشانی ہے۔ یہ دھوکہ دینے والوں اور ہلاک کرنے والوں کے بارے میں درست گواہی دیتا ہے۔
پھر شادی کی ضیافت کا یہ گھر آج کہاں ہوگا؟ مکاشفہ 15ویں باب کی 2 سے 5 آیت میں وہ لوگ جنہوں نے مکاشفہ 13ویں باب میں دھوکہ دہی اور ہلاکت کے واقعات کو دیکھا تھا وہ فتح مند ہوئے ہیں اور شہادت کے خیمے کے مقدس میں جمع ہونے کے لیے باہر آئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دھوکہ دہی اور ہلاکت کے واقعات دیکھنے والے گواہ جمع ہوتے ہیں، اس لیے وہ دھوکہ اور ہلاکت کے واقعات کی درست گواہی دے سکیں گے۔ اسی لیے اس جگہ کو شہادت کے خیمے کا مقدس کہا جاتا ہے۔ پھر یہ شادی کی ضیافت کا گھر ہوگا جہاں میرے بیل اور موٹے مویشی ہوں گے۔ شادی کی ضیافت کے اس گھر کو مکاشفہ 14ویں باب آیت 1 میں کوہ سیون کہا گیا ہے۔ کوہ سیون ایک ایسی جگہ ہے جہاں دلہا یسوع آیا ہے، اس لیے کوہ سیون شادی کی ضیافت کا گھر بن جاتا ہے۔ اگر دلہا اس جگہ پر ہے تو یسوع کی دلہن یوحنا بھی اسی جگہ پر ہوگی۔ نیز وہ 1,44,000 نے یوحنا سے کلام سنا اور ان کی کٹائی کی گئی اور مہر لگائی گئی ہے، وہ بھی اس جگہ پر ہوں گے۔ جیسا کہ ہم مکاشفہ 7ویں باب میں دیکھتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ 1,44,000 12 قبیلوں پر مشتمل ہیں۔ یہ ان 12 قبیلوں کے لیے ہے کہ خدا اور یسوع یہاں آئے اور ایک ہو گئے اور ایک ساتھ رہتے ہیں، لہٰذا یہ آسمان کی بادشاہی کی شادی کی ضیافت کا گھر بن جاتا ہے۔ خلاصہ کرنے کے لیے کوئی بھی کلیسیا صرف خداوند کی دوسری آمد پر آسمان کی بادشاہی کی شادی کی ضیافت کا گھر نہیں بن سکتی۔ حقیقی شادی کا ضیافت کا گھر وہ ہے جہاں دلہا یسوع موجود ہوتا ہے اور دلہن جو غالب آتی ہے وہ ہوتی ہے، اور وہ جگہ جہاں 12 قبیلے ہوتے ہیں، اس جگہ کی حقیقت شنچنجی چرچ آف جیزس شہادت کے خیمے کا مقدس ہے۔ یہ برے کی شادی کی ضیافت کا وعدہ شدہ گھر بن جاتا ہے۔ اگر ہم ایسی جگہ جا کر آسمان کی بادشاہی کی شادی کی ضیافت کا انتظار کریں جو خدا کا گھر نہیں ہے تو ہم دلہے سے نہیں مل پائیں گے۔ پھر اگر یہ جگہ نہ ہو تو ہم نہ خدا سے مل سکیں گے اور نہ ہی یسوع سے، لہٰذا ہمارے پیارے دلہا یسوع کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں شادی کی ضیافت کے گھر جانا چاہیے جس کا نئے عہد نامے میں وعدہ کیا گیا ہے۔ تاہم یہاں تک کہ اگر ہم آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں جانا چاہتے ہیں تو ہر کوئی وہاں نہیں جا سکتا۔ شادی کی ضیافت میں شرکت کے اہل افراد کے لیے شرط ہے۔ متی باب 22 میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ آسمان کی بادشاہی کے شادی کی ضیافت کے گھر میں آتے ہیں تو اگر آپ شادی کی پوشاک نہیں پہنی تو آپ کو باہر پھینک دیا جائے گا۔ شادی کی پوشاک سے مراد مقدسین کے راست بازی کے اعمال ہیں، اس لیے ہمیں کلام پر عمل کرنا چاہیے اور راست بازی کے اعمال رکھنے چاہیے۔ متی 25ویں باب میں بھی وہ لوگ ہیں جو یسوع کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے پاس چراغ ہیں، لیکن انہوں نے تیل تیار نہیں کیا اور آخر کار وہ یسوع کو حاصل نہ کر سکے۔ پھر یسوع کو حاصل کرنے کے لیے چراغ اور تیل کی ضرورت ہے۔ یہ چراغ اور تیل ہے۔ چراغ نبوت کا کلام ہے، تیل گواہ کے ذریعے گواہی کا کلام ہے جو نبوت کے کلام کے پورے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ جب ہم تیاری کریں گے تب ہی ہم دلہا کو حاصل کر سکیں گے۔ آئیں انہیں صحیح طریقے سے تیار کریں۔ میں حقیقی معنوں میں خداوند کے نام سے دعا کرتا ہوں کہ ہم انہیں تیار کر سکیں اور آسمان کی بادشاہی کے لوگ بن جائیں۔ ہمیں آسمان کی بادشاہی کی شادی کی ضیافت میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں کبھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ شیطان کی شادی کی ضیافت ہے۔ اگر ہم بالآخر اس جگہ پر چلے جائیں تو ہماری عدالت کی جائے گی۔ پھر شیطان کی شادی کی ضیافت کے بارے میں جاننے کے لیے آئیں جانے کے شیطان کا دلہا اور دلہن کے بارے میں آئیں مکاشفہ 18ویں باب کی 23ویں آیت کو پڑھیں۔ اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی اور تجھ میں دلہا اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں۔ جی، آپ نے خوب پڑھا۔ جیسا کہ ہم بائبل میں پڑھتے ہیں دلہا اور دلہن خدا کے ہیں، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دلہا اور دلہن شیطان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ ایک دلہا اور ایک دلہن ہے جو شیطان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ شیطان کی شادی کی ضیافت کا گھر ہوگا۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ آئیں بائبل کے مطابق پہلی آمد کے وقت
کے آغاز سے معلوم کریں۔ متی 23ویں باب کے 33ویں آیت میں یسوع نے فریسیوں اور شرع کے عالموں کو سانپ کہا۔ مکاشفہ 20ویں باب کی دوسری آیت میں سانپ اژدہا شیطان یعنی ابلیس، یہ شیطان ابلیس پہلی آمد کے وقت فریسیوں اور شرع کے عالموں کے ساتھ تھا۔ شیطان کی روح ابلیس ایک دلہا ہے اور یہ روح فریسیوں اور شرع کے استادوں کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ دلہن بن جاتے ہیں۔ دلہا ابلیس ان کے ساتھ ہے، اس لیے یہ ان کو اپنا بیج دیتا ہے تاکہ وہ شیطان کی اولاد کو جنم دیں اور ان کی پرورش کریں، جیسا کہ ہم یوحنا اس کے 8ویں باب کی 44ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ شیطان دلہا جھوٹ بولتا ہے۔ شیطان کا دیا ہوا جھوٹ ایک جھوٹا سچ ہے جو شیطان کا بیج ہے۔ شیطان دلہا فریسیوں اور شریعت کے استادوں کے ذریعہ جو دلہن کی طرح کا کام کرتے تھے، یہ انہیں جھوٹ دیتا ہے، اور اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فریسیوں اور ان کے شریعت کے استادوں جنہوں نے ان جھوٹوں کو قبول کیا، بنی اسرائیل کو شیطان کی اولاد بنا دیا۔ پہلی آمد پر یہ شیطان کی شادی کی ضیافت تھی۔ جب یہودیت کی پوری دنیا نے شیطان سے شادی کی تو خدا کی دلہن کیسے تلاش کی جا سکتی ہے؟ یہ صرف اس کلام کے ذریعے فہم سے ممکن ہے جو خدا کی دلہن کا دیا ہوا بیج ہے۔ پہلی آمد کے وقت یسوع نے جو خدا کی دلہن ہے ظاہر شدہ کلام کی گواہی دی۔ یہ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کی تکمیل کی گواہی دے رہے تھے۔ صرف اس وقت جب کوئی اس کلام کو حاصل کرتا ہے تو وہ خدا کے فرزند بن کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس جگہ کو پا کر وہ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں اور اس کی جسمانی تکمیل کی گواہی دیتا ہے۔ دوسری طرف اگر کسی کو شیطان کی جھوٹی سچائی مل جاتی تو وہ شیطان سے شادی کر کے سزا پاتا ہے۔ پھر آج کے دور میں دوسری آمد کے وقت شیطان کی شادی کی ضیافت کہاں ہوگی جہاں ہمیں کبھی نہیں جانا چاہیے؟ مکاشفہ 18ویں باب کی 23ویں آیت میں ایک دلہا اور بابل کی دلہن ہے۔ بابل شیاطین کا مسکن ہے اور دلہا شیطانی روح ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دلہا ایک جھوٹا پاسٹر ہے۔ مکاشفہ اس کے 18ویں باب کی دوسری اور تیسری آیت میں یوں لکھا ہے، تمام قومیں ان کی وجہ سے گر جائیں گی۔ پھر یہ دلہا اور وہ دلہن کون ہوں گے جو شیطان سے تعلق رکھیں گے؟ مکاشفہ 17ویں باب کی پہلی 5 آیات میں ایک کسبی ہے، اس کسبی کے پاس حرام کاری کی مے موجود ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ حرام کاری کی مے سے تمام قومیں گر گئیں۔ حرام کاری کی مے شیطان کی جھوٹی سچائی ہے، یہ شیطان کا بیج ہے۔ کسبی کیا ہے؟ بائبل میں تمثیلی عورت ایک پاسٹر ہے۔ اس پاسٹر نے اصل شوہر خدا سے بیج حاصل نہیں کیا تھا، لیکن اصل میں شیطان سے بیج حاصل کیا تھا، لہٰذا یہ ایک سچا پاسٹر نہیں بلکہ یہ ایک جھوٹا پاسٹر ہے، اور اس نے جن مکروہات کو جنم دیا ہے وہ جماعت کے ارکان ہیں جو اس جھوٹے پاسٹر سے تعلق رکھتے ہیں۔ حاضرین، دوسری آمد کے وقت یہ کہا گیا ہے کہ تمام قومیں حرام کاری کی مے کی وجہ سے گر گئیں۔ پھر اس قوم میں جس میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں اس وقت کس قسم کی شادی کی ضیافت میں ہوں۔ نبوت ہمیں 2 قسم کی شادیوں کی ضیافتوں کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ ہمیں مکاشفہ کے کلام کے ساتھ جانچنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کس قسم کی شادی کی ضیافت میں شریک ہوں۔ یہ شیطان کی دلہن نہیں ہے جو شیطان کی جھوٹی سچائی دیتی ہے، جسے ہمیں تلاش کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے جو غالب آئے، جو یسوع کی دلہن ہے، جو ظاہر شدہ کلام دیتا ہے۔ میں خدا کے نام سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب آسمان کی بادشاہی کی شادی کی ضیافت میں شریک ہو سکیں۔ اس کے بعد ہم بیوہ اور یتیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو آئیں تمثیلی بیوہ اور یتیم کے حقیقی معنی کو معلوم کرتے ہیں۔ بیوہ ایک پاسٹر ہے جس نے دھوکہ دیا اور روح اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ یتیم ایک چرچ کا کارکن ہے جس کا تعلق اس پاسٹر سے ہے جس نے دھوکہ دیا۔ بائبل کے مطابق یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم نوح اس کے 5ویں باب کی 3 آیت کو پڑھیں گے۔ ہم یتیم ہیں، ہمارے باپ نہیں، ہماری مائیں بیواؤں کی مانند ہیں۔
نوح 5ویں باب کی تیسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم یتیم اور بغیر باپ کے ہو گئے ہیں، مائیں بیوہ ہو چکی ہیں، لہٰذا وہ اس حالت میں ہیں جیسے دلہا یعنی شوہر نے چھوڑ دیا ہے۔ بائبل میں ایک جسمانی بیوہ اور یتیم ہے، تاہم روحانی بیوہ اور یتیم بھی ہیں جو ایک جیسی جسمانی خصوصیات کو استعمال کرتے ہیں۔ تمثیلی بیوہ اور یتیم کیا ہے؟ آئیں بائبل کے مطابق معلوم کریں۔ سب سے پہلے اس کی جسمانی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ بیوہ سے مراد وہ عورت ہے جس کا شوہر اسے چھوڑ دیا ہو۔ یتیم سے مراد وہ بچہ ہے جس نے والدین کو کھو دیا ہو۔ پھر روحانی بیوہ اور یتیم اپنے شوہر اور والدین کو کیوں کھو دیں گے؟ یرمیہ اس کے 31ویں باب کی 32ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا بنی اسرائیل کے لیے ایک شوہر کی طرح تھا، لیکن خدا کی روح کے پاس ان کو چھوڑنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ پھر کیا وجہ ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے خدا کا عہد توڑا۔ یہی نہیں، یرمیہ اس کے 3 باب کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے کہ اسرائیل کسی دوسرے مرد کی بیوہ بن گیا ہے۔ اصل شوہر خدا کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے کسی سے شادی کی، اور یرمیہ 3 باب کی 8ویں آیت میں اسے حرام کاری کہا گیا ہے۔ اس لیے یہ روحانی حرام کاری ہے۔ یہ خدا کا بیج حاصل نہیں کر رہا ہے، بلکہ شیطان کا بیج حاصل کرنا ہے، جو کہ جھوٹا سچ ہے، اور دلہے کی پیروی کرنا شیطان کی روح کی پیروی کرنا ہے۔ لہٰذا اسرائیل کے چرچ کے ارکان میں تمام پاسٹرز نے دھوکہ دیا اور بدعنوان ہو گئے۔ اسے یرمیہ 3 باب کی 14ویں آیت میں بے ایمان لوگ کہا گیا ہے، یعنی کلیسیا کے ارکان کے لیے جو برگشتہ بچوں کی طرح اس پاسٹر سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ اس ہفتے ہم بیوہ اور یتیم کا تعارف دیکھیں گے۔ بیوہ ایک پادری ہے جس نے دھوکہ دیا اور روح اسے چھوڑ کر چلی گئی، اور یتیم ایک چرچ کا کارکن ہے جس کا تعلق پاسٹر سے ہے جس نے اسے دھوکہ دیا۔ ہم اہم نکات کا خلاصہ کریں گے، پھر مکمل کریں گے۔ دلہا کا مطلب روح ہے، دلہن کا مطلب ہے جسم۔ تمثیلی بیوہ ایک پاسٹر ہے جس نے دھوکہ دیا کہ روح چلی گئی۔ یتیم ایک چرچ کا کارکن ہے جس کا تعلق اس پاسٹر سے ہے جس نے دھوکہ دیا۔ ہم آج کے کلام کا نتیجہ اخذ کر کے اسے مکمل کریں گے۔ خدا نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی انسانوں کو پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر رہ سکے، تاہم آدم کے گناہ کی وجہ سے خدا مزید لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکا اور اسے اس دنیا سے جانا پڑا۔ خدا کے لوگوں کے ساتھ واپس آنے اور دوبارہ اکٹھے ہونے کے لیے خدا نے موسیٰ کے ذریعے اسرائیل کے لوگوں سے عہد باندھا۔ خدا ان کے لیے ایک شوہر کی مانند تھا اور خدا نے ان کی رہنمائی کی، تاہم انہوں نے آدم کی اس طرح عہد توڑ دیا۔ خدا نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور اسرائیل بیوہ اور یتیم ہو گیا۔ لہٰذا خدا نے یرمیہ 31ویں باب میں ایک نیا عہد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ نئے عہد کا مواد یہ وعدہ ہے کہ خداوند کی دوسری آمد پر روحانی شادی کی ضیافت ہوگی جسے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے لیے تیار کیا ہے۔ وہ جگہ جہاں خدا اور آسمان کی بادشاہی واپس آتی ہے وہ جگہ ہے جہاں یسوع کی شادی کی ضیافت ہوتی ہے۔ مکاشفہ 19ویں باب کی شادی کی ضیافت کا دلہا یسوع ہے اور دلہن وہ رسول ہے جسے یسوع نے آج کلیسیاؤں کے لیے بھیجا ہے جو نئے عہد نامے کا وعدہ کا پاسٹر ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ پاسٹر روح کے ساتھ ایک ہو کر پیاسے کو آب حیات مفت دیتا ہے۔ آئین عہد کے مکاشفہ کی پیشن گوئیوں کے مطابق برہ کی دلہن کو تلاش کریں، گواہی کا کلام اچھی طرح سنیں اور یقین کریں۔ میں خداوند کے نام سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب وہ بن جائیں جو آسمان کی بادشاہی کی شادی کی ضیافت میں حصہ لے سکیں۔ اگلا سیشن 20 منٹ سے کم ہوگا اور یہ یروشلم اور بابل کے درمیان جنگ سے متعلق ہوگا۔ بہترین انسٹرکٹر ہوں گے جو پڑھائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب شرکت کر سکیں گے اور بیش بہا فیض حاصل کر سکیں گے۔ خدا میں ہم سب ایک ہیں، اس کے معنی کا مفہوم سمجھتے ہوئے ہم ایک آواز میں کہیں گے، ہم ایک ہیں، اور مکمل کریں گے، ہم ایک ہیں۔
آخر تک اچھی طرح سننے کا شکریہ۔ آئیں ہم سب مل کر اسی ترتیب دیں اور مکمل کریں۔ خدا باپ جو محبت سے بھرا ہوا اور فیض سے بھرا ہوا ہے، آپ کے عظیم فضل اور محبت کے ساتھ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جلال دیتے ہیں۔ باپ خداوند، آپ نے یہ دنیا بنائی ہے، لیکن آدم کے گناہ کی وجہ سے آپ کو دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا، اور باپ خدا آپ کے واپس آنے اور ہم سے دوبارہ ملنے کے لیے آپ نے یسوع کو اس زمین پر بھیجا، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اے باپ، یسوع دوسری آمد پر واپس آتا ہے اور دلہا بن جاتا ہے، اور یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم سے ملنے آئے گا، تو منت کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے چراغ جلا کر اس شادی کی ضیافت میں شرکت کی اجازت دیں، تاکہ ہم تیل تیار رکھ سکیں، شادی کی پوشاک تیار کریں، تو ہم سب ایسے لوگ بن سکیں جو یسوع میں باپ خدا سے مل سکتے ہیں۔ اے باپ، اس وقت تمام پاسٹرز، الہیات کے طلباء اور جماعت کے ارکان جو اس کلام کو سن رہے ہیں، تیری منت کرتے ہیں کہ انہیں احساس کرنے کی توفیق دے، اور خداوند ہماری رہنمائی کر، تاکہ ہم سب کلام اور میں ایک ہو سکیں۔ اس لیے ہم سب ایک ہو سکتے ہیں، اور ہم سب آپ سے التجا کر کر آسمان کی بادشاہی کے لوگ بن سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا تکلیف سے گزر رہی ہے۔ منت کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کو جلد از جلد ختم کرنے کی اجازت دے، اور ہماری رہنمائی کرتا کہ ہم اس زمین پر آپ کے ساتھ مل کر رہ سکیں، کیونکہ ہم ہر چیز کے لیے شکریہ اور شان دے سکتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں جو ہماری زندگی ہے۔ آمین۔